वाक़यात पर खुद कादर है कि और वो लिखे भी हुए हैं, तो फिर एक आदमी को मारने से सारी दुनिया के मारने का इल्ज़ाम और एक आदमी को ज़िंदगी देने से सारी दुनिया को किसी ने ज़िंदगी बख्श दी, इसकी वजह आपकी ज़बान से इल्तिजा है। सवाल तो समझ गया क्या है जी, सवाल तो पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। बारी ताला ने कहा कि ज़िंदगी और मौत का एक दिन मुअय्यन है। अच्छा, वो है मुअय्यन, तो उसके है सब कुछ है। फिर ये है कि जो किसी को कत्ल करता है या मारता है तो वो दुनिया तमाम का कत्ल करता है, और जो किसी को जिंदगी देता है, इंसान क्या जिंदगी देता है, वो तो तौफीक या उसकी तरफ से जिंदगी, उसने सारी दुनिया को जिंदगी दे दी, इसकी तरफ पता। अच्छा, ये जो इसको छोड़ो जवाब को, ये जो आपको दुनिया नजर आ रही है आबाद इंसानों की दुनिया, जिसको आप मानते हैं कि ये एक आदम अलैहिस्सलाम से सारी दुनिया का ज़हूर हुआ, मानते हैं? कमाल है। मतलब यह कि सारी दुनिया में और अब इंसान इंफिनिटी के करीब हैं बंदे, हाँ गिनती में नहीं आते, ये गिनती भी पूरी नहीं होती, इससे बाहर हैं बंदे। ये सारे एक इंसान से, एक जिंदगी से जन्म लिया इन सब ने, अजब बात है। तो ये कितने अरसे में हुआ? फर्ज करो XYZ साल में हुआ, इतनी मुद्दत में एक बंदा इतने बंदे बन गया। तो आज जिसको तुम मार रहे हो, पता नहीं कितनी मुद्दत में कितने बंदे बन जाता। इस तौर पर हर आदमी, हर इंसान आने वाली मिल्लतों का पेशवा है, हर इंसान आने वाले जमानों की इब्तिदा है, हर इंसान। आपने आपको कभी कमजोर तो समझना, आपके हवाले से जो मखलूक पैदा हो रही है उसमें पता नहीं कितने क्या होंगे, काम तो लगी है ना, लेकिन आपकी औलादों से पता नहीं कितनी आबादियां होनी है, पता नहीं कितने वाकयात होने हैं, और उसमें से पता नहीं कितने शगुफे फूटने हैं, पता नहीं क्या गुल खिलाएगी आने वाली दुनिया। फिर एक वक्त में आएगा कि ट्रेस करते करते शजरा नसब शायद आप तक पहुंच जाए कि ये थे जद्द अमजद उस खानदान के जो दुनिया सारी में आबाद है। हो सकता है ना वो नॉन आदम है, आप अननोन आदम रहोगे, क्योंकि आपके वास्ते कोई डिवाइन ऐलान नहीं है, आपका जनरल, इसलिए आप आदम नहीं अलैहिस्सलाम होते कि आप जनरल कैडर में आते हो, और वो एक खास कैडर है। एक को आदम कह दिया तो आदमी बाकी सब है, वाकया सबके साथ वही है। नहीं बात समझ आई? हर एक का वाकया वही है तकरीबन उसी के मुताबिक, वरना तो अल्लाह ताला ने कहानी सुनाने की तो कोई बात नहीं है कि आपको कहानी सुनाई जाए कि यही आदम है। आप सबूत इसका क्या मांगोगे कि उस आदम अलैहिस्सलाम को वल्ला वल्ला आदम अलस्मा कुल्लाहा, कुल अस्मा दिए, और अस्मा आज का आदम बयान कर रहे हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम ने सारे अस्मा जाहिर नहीं किए, आज आपके दाम से ज़हूर हो रहा है। ऐसे कई इलूम आ रहे हैं जो आज का इंसान पेश कर रहा है, तो ये उलूम भी आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए हुए थे। तो गोया कि वो आदम अलैहिस्सलाम, उनका इल्म आज के आदमी में जाहिर हो रहा है। ये उसके सबूत है कि अल्लाह ताला ने एक को सिखा दिए, सबके पास आ गया। अब बात समझे, गोया कि सबका तल्लुक जाना उसी एक इब्तिदा इल्म से है। तो जितने इल्म बयान किए गए, अब आ जाएगा। तो ये एक वाक़या है, इस वाक़े को गौर से देखो। इसलिए इंसान का एहतराम यूं जरूरी है कि एक तो यह है कि पता नहीं वो किन बुजुर्गों के दम से है, और पता नहीं कितने बुजुर्ग उसके दम से होंगे, इसलिए हर आदमी का एहतराम। आज आप मसलन हम गुमराह हो जाते हैं, लोग भटके हुए होते हैं, परेशान, ये तो पता नहीं गुमराह कौन है, कोई रास्ता पे लिखा नहीं हुआ। ख्याल है जब इंसान परेशान हो
وہ کہتا ہے شاید میں رستے سے بھٹک گیا. تو ایک شعر تو سن لو بائی دی وے. شعر آپ سنتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں شعر. احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا, احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا, شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم. احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا, شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم. ہم گمراہ ہوں تو ہم دوست پر اعتماد چھوڑ دیتے ہیں. جب کبھی اعتماد میں کمی محسوس کرو تو سمجھو کہ کوئی تم سے غلطی ہوگی. بہرحال آج کا انسان جب وہ کسی ذات پر اعتماد نہیں رکھتا, اس کو کسی فیض کا اعتماد نہیں ہوتا, تو یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ میں کہیں غلطی کر بیٹھا. اور سب سے انتہائی غلطی جو ہے نا, یہ گناہ ہے. سارے گناہ نہیں, وہ گناہ جس پر وہ ذات, تعلق دینے والی ذات ناراض ہو جائے. ناراض ہو تو گناہ کیا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نہ ایک ایسی غلطی ہوتی ہے آج جس پر وہ ذات ناراض ہو جائے. تو گویا کہ ہم گناہ کس کو کہیں گے؟ وہ چیز جو اسے ناراض کر دے. نیکی کسے کہیں گے؟ وہ چیز جو اسے خوش کر دے. اب یہ باطن کی آسان ہے, اس میں بیان کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو مرادی. سے فارمولہ ہے, میں نے پہلے بتایا, فارمولے کی عبادت اور فارمولے کا تعلق یہ جنرل کیڈر. یہ فارمولے کی عبادت ہے, یہ کرتے جاؤ. یہ فارمولے کا تعلق ہے, یہ کرتے جاؤ, خیرات کرتے جاؤ, رشوت لیتے جاؤ, خیرات کرتے جاؤ. خیرات سے اللہ راضی ہوگا, اسے کیا پتا کہ رشوت کے پیسے ہیں. یہ نہیں بات. بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو اسے ناراض کر دے, چاہے حج کا عمل ہو. یتیم کے پیسے لے کے حج کر آیا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں جا کے پہنچا کہ اب میں آ ہی گیا ہوں, کیونکہ یہ تیری گستاخی کہ تو میرے حکم کو وائلیٹ کر کے پھر میرے ہی پاس آ گیا. یہ ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے. دوسرا یہ رضامندی کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی کی پھر تمہاری پاس تو آئے. دونوں صورتیں ہیں. اب یہ آپ کا فیصلہ آپ کیسے محسوس کرو گے؟ اگر آپ میں اعتماد قائم ہے تو پھر غلطی نہیں ہے. اعتماد ٹوٹ گیا تو غلطی ہوگی. آپ بات سمجھیں؟ سب سے برا گناہ وہ ہے جو دعا سے اعتماد اٹھا دے. ایسا گناہ جس کے بعد آپ کا دعا پر اعتماد نہ رہے, بس سمجھو کہ سب سے انتہائی گناہ ہو کہ دعا کی افادیت ختم ہوگی ذہن میں. اب دعا کو طبیعت نہیں چاہتی, یعنی کہ آمین کہتا ہوں تو گلے میں اٹک جاتی ہے. یہ ہے برا گناہ کہ جس کے بعد دعا نہیں کر سکے انسان. تو گناہ وہ جو دعا چھین لے. کون سا گناہ ہے؟ جو دعا چھین لے. اس لیے اس بات کا, چاہے وہ تکبر کی عبادت ہو یا عبادت کا تکبر ہو, اگر مغرور آدمی یا عبادت کا غرور اس میں ہو اور وہ دعا کے مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو آپ کا سارا حق ادا کرتا رہتا ہوں, جی نماز بھی پڑھتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, سارا کام ہم کرتے ہیں, مطلب کوئی بادشاہ ہو اسے کہا جائے بھی خیال کرو, وہ آگے سے جواب دے دے دیکھو جی میں حج بھی کر آیا, عمرہ بھی کر آیا, نماز بھی پوری پڑھتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں, سارے کام میں نے ٹھیک کیے, اب اس میں میرا خوف کس بات کا؟ اس نے کہا کہ رعایا کا برا حال ہے. کہتے ہیں رعایا کا برا حال اس کی تو ہم نہیں ذمہ دار, ہم تو یہ عبادت کر رہے ہیں. بادشاہ سے اس کی عبادت نہیں پوچھی جائے گی, بادشاہ سے رعایا کا حال پوچھا جائے گا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر رعایا کا حال برا ہے تو بادشاہ کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی, کیونکہ اس کو اس کے شعبے میں جانچو. اسی طرح کا کہ دفتر کا ایک آدمی ہے, افسر ہے, کہتا ہے میں تو نیک ہوں, باقی سارا جو لوور سٹاف ہے میرے ماتحت سارے برے لوگ ہیں. اس کے ماتحت میں جو برائی ہے تھوڑا سا اثر کرے گی, نیکی نہیں اثر کر سکی تو برائی اثر کرے گی. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نیک محفل میں نیکی پیدا ہوتی ہے تو بری محفل میں برائی پیدا ہوتی ہے. آپ اگر نیک صحبت میں نہیں ہوتے تو بری صحبت میں ہوتے تو برائی کا اثر کرے گی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق قائم ہے, اعتماد قائم ہے, سارا واقعہ ٹھیک. اپنے آپ کو اللہ کے تقرب اگر دیکھنا ہو, اعتماد دیکھو. اگر اس کے فضل پر اعتماد ہے سمجھو کہ زندگی ٹھیک جا رہی ہے. آج کا انسان پریشان, میں کہہ رہا تھا, اگر ہے کسی وجہ سے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتماد اس کا ٹوٹ گیا. لیکن پھر کبھی غور کرے تو شاید کتنے ہی بزرگوں کے وسیلے سے وہ یہاں تک آیا. آپ نے آباء و اجداد میں دیکھے کتنے بزرگ اس میں شامل ہوں گے، اور کتنے نیک لوگوں نے نیکی کی دعائیں کرتے کرتے آپ تک وہ آیا قافلہ حیات کا. تو شاید اس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے کہ آپ کے ماں باپ یہ دعا مانگتے آئے اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولادوں پر رحم فرما. آپ اس اولاد کے حوالے سے تو آ گئے نا. یا عین ممکن ہے کہ آپ کی اولادوں میں کوئی یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ماں باپ پر رحم ہو، جہاں کہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی نیک اولاد ہی میں سے کچھ نیک ہو جائے تو ماں باپ کی تھوڑی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد گمراہ بھی ہو جائے تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ سکتی ہے. اس لیے اس بات کا دھیان کرنا کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے اوپر نگرانی کرنے والے بزرگوں کی روحیں ہیں، اور آنے والی اولادوں کی کوئی نیکی جو ہے نا وہ آپ کے کام آ سکتی ہے. اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہو. بار بار اللہ نے یہی کہا مایوس نہ ہونا. تو گویا کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں ہونے والا جرم شاید آپ کی ذمہ داری نکل آئے، دنیا میں کہیں ہونے والی نیکی شاید آپ کو ثواب مل جائے. نیکی کہیں ہو رہی ہے کہ اس دنیا کی آبادی میں نیکی ہو رہی ہے، شاید اس دنیا میں ہونے کا آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. نیک اللہ تعالیٰ مطلب کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر رضامندی ہو جاتی ہے. نہیں بات سمجھے؟ اور دولہا ایک ہو تو برات ساری کھانا کھاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، سب ہی مہربانی. وہ ایک جگہ مطلب دادا صاحب آئے، کون بزرگ آئے پر نہیں آئے ہیں، یہاں پر آئے، آج تک قرآن شریف پڑھے جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کے دم سے، آنے کے دم سے آج تک مطلب جو قافلے وہاں جاتے ہیں قرآن اور نیکی کی کہانی شروع ہوگی. کسی ایک کے دم سے بے شمار نفوس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے. جس طرح آپ یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی شکستہ کشتی پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کیا پتہ مطلب کون سا سبب بن جائے دریا پار کرنے کا. ایک آدمی بڑا مطلب فخر میں بیٹھا ہے، کیا پتہ کون سی بجلی آشیانے پہ گر جائے. اس لیے یہ عجب کہانی ہے کہ آپ کے ہر چیز میں ہر دوسری چیز پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے آپ کو نہ کبھی سیکیور سمجھو نہ انسیکیور سمجھو، نہ محفوظ سمجھو نہ غیر محفوظ سمجھو. بس آئندہ اس کے فیصلے کا انتظار کرو. جب آپ کہتے ہو کہ میں بہت محفوظ ہو گیا، پچھلے دور کا بھی آپ نے دیکھا ہو، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، پچھلا زمانہ تھا نا، انہوں نے ایک سیکورٹی فورس بنائی تھی. سیکورٹی کا جو محفوظ کرنے والی، میرا خیال ہے کہ انہی کی گواہی پر بدلے تھے سارا پھانسی کی سزا. سیکورٹی نے انسیکیور کر دیا. آج نہیں، ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے. سیکورٹی ہمیشہ انسیکیور کرتی ہے. اس لیے آپ سیکورٹی کی پرواہ نہ کرو، آپ اس کے فضل کی طرف رجوع کرو. آپ بات سمجھیں، آپ اکیلے نہیں ہو. اکیلے کی کہانی، ایک دفعہ ایک بزرگ، کہ بس بزرگ آپ کو نام مل جائے گا، کہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو بارش ہوئی تھی، پانی ذرا کیچڑ سا تھا، وہاں سے کچھ بچہ گزر رہا. انہوں نے کہا کہ بچوں کا بھی دھیان سے ذرا گزرو، سلپ نہ کر جاؤ، پاؤں نہ پھسل جائے. بزرگ نماز پڑھا کے آ رہے تھے. بچے سے کہا کہ بھئی سلپ نہ کر جاؤ، پھسل نہ جاؤ، چیکڑ ذرا دھیان سے دلدل. وہ بچہ بڑا کوئی خاص تھا. بچے نے کہا جناب میں پھسل گیا تو میں اکیلا ہی ہوں، اور آپ پھسل گئے تو ساری قوم پھسل جائے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کا فرض کرو اندر سے دل ٹوٹا ہی ہوا، اعتماد کا دل ٹوٹ جائے تو بد اعتمادی پھیلاؤ نہ، شاید دوسرے کے ایمان میں خلل نہ آ جائے. کم از کم اتنا ہی نیکی کر لو کہ اپنی بدی کی حالت کو دوسروں پر آشکار نہ کرو، تاکہ ان کے شیشے نہ ٹوٹ جائیں. دوسروں کے اعتماد کو، ایک آدمی بچہ عبادت پڑھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ نیکی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ آپ نے یہی کام کیا تھا، کوئی فائدہ نہ ہوا، اسے یہ نہ کہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس لیے کہ شاید آپ کے ناکام ہونے کے اور وجوہات بھی ہوں. اس لیے کسی کے نیک اعتماد کو اپنی بدگمانی سے مجروح نہ کرو. اس کا نیکی ہے. کسی آدمی کو چاہے وہ کسی طرح پر چلا جا رہا ہے، اعتماد نہ ٹوٹنے دینا چاہیے. اور جب نیکی عمل میں نہ رہے تو کم از کم اعتماد کی نیکی نہ کرو. عمل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے،
اب عمل نہیں ہو تو گرفت ہو سکتی ہے نا، گرفت کا کبھی نہ انتظار کرنا، اس کے فضل کا انتظار کرنا، اور اس نے فیصلہ بتا دیا ہے کہ میرا فضل بہت زیادہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کے سوال کے جواب کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اتنا بے حقیقت نہیں ہے کہ اکیلا ہو. ہر آدمی جو ہے وہ ایک آنے والی پوری نسلوں کا آغاز ہے، حرف آغاز، اور ہر آدمی جو ہے گزری ہوئی پوری نسلوں کا حرف آخر ہے. یعنی کہ ایک طرز پر جو ہے نا میں اس درخت کا آخری پھل پھول ہوں، اور ایک طرز پر آنے والے درختوں کا میں بیج ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہی جو پھل ہے وہی بیج ہے. تو پرانے جو محنتیں ہوئی ہیں، اندازہ لگاؤ، آپ روز دیکھتے رہتے ہیں مشاہدہ کہ آپ نے گاڑی خریدی، سڑک آپ کے سامنے موجود تھی، پتہ نہیں کس نے بنائی، سڑکیں بنانے والے چلے بھی گئے، لیکن آج آپ کے استعمال میں ہے. یعنی کہ آپ کو آسائش دینے والے، آپ کو واقعات دینے والے، بیماری آ جائیے ہسپتال 10 سال سے پہلے قائم ہے. ان باتوں کو غور سے دیکھا کرو کہ آپ کی زندگی کو سہولت اور غیر سہولت دونوں دینے کے لیے پہلے سے انتظام موجود ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے فطرت. ہسپتالوں کے باوجود بیماری نہیں علاج ہوگی، لیکن یہ دیکھو کہ ہر چیز اپنے آج سے پہلے موجود ہے آپ کے لیے. کتاب بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیج دی ہے. آج آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، کتاب پڑھی ہوئی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعتماد آپ کا ذرا بھی مجروح ہو تو کم از کم انتظار ضرور کرنا، مایوس ہونے سے پہلے، اور مایوس نہ ہونا. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو کہ اب راستہ نہیں ہے، وہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے لیے راستہ نکلا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. اس بات کا ضرور خیال رکھا کرو. آپ کا سوال ہو گیا، آپ بات کرو.